वजीर आला तेलंगाना KCR ने आज बोलाराम मुत्यालम्मा मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। वजीर आला KCR ने जिले मेडचल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। KCR एक बाइक रैली के साथ नए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। वजीर आला ने कलेक्ट्रेट की नई इमारत को अवाम के नाम वक्फ किया है। वजीर आला तेलंगाना KCR के दौरे के मौके पर अवाम और TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व मिनिस्टर IT के तारक रामाराव ने गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी के 11 मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की जानिब से आम मुआफ़ी के तहत रिहा कर देने पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। KTR ने वजीर आजम पर जोर दिया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और गुजरात हुकूमत के इस हुक्म को मनसूख कर दें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए KTR ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुजरात हुकूमत को आड़े हाथों लिया। KTR ने वजीर आजम मोदी की योम आज़ादी तकरीब का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपने वाक़ई ख़वातीन का एहतराम करने के बारे में बात की है तो आपसे गुजारिश है कि मुदाखलत करें और 11 मुजरिमों को रिहा करने वाले गुजरात हुकूमत के माफ़ी हुक्म को मनसूख करें। KTR ने कहा कि वज़ीर आज़म यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर बयान देते हैं और दूसरी जानिब उनकी आबाई रियासत गुजरात में असमत रेजी के मुजरिमों को रिहा किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज तारीखी चार मीनार के दामन में झंडी दिखाकर फायर व्हीकल्स की तिरंगा रैली का आगाज़ किया है। यौम आज़ादी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज फायर व्हीकल्स की तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी तकरीबात के तहत रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये फायर व्हीकल रैली चार मीनार से उप्पल स्टेडियम तक निकाली गई। इस रैली के आगाज़ के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन, तेलंगाना स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान, महकमा पुलिस के एहलकार व दीगर भी मौजूद थे। रुकने असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सुपर बाजार अस्पताल में लगाए गए खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली व सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने कॉरपोरेटर रैन बाजार डिवीज़न मोहम्मद वासे के हमरा खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप के मुंतज़मीन व दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़री ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से दफ्तर वक्फ बोर्ड में मुलाकात की है। वाज़ेह के बर्मिंघम में मुनक़िद दौलत मुश्तरका खेलों में निखत ज़री ने तिलाई तमगा हासिल किया है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मसीउल्लाह खान ने निखत ज़रीन की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम रोशन करने और तिलाई तमगा जीतने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बॉक्सर निखत ज़रीन को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। निखत ज़री ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुस्तकबिल में भी इसी तरह खेलते हुए कामयाबी हासिल करने और हिंदुस्तान समेत तेलंगाना का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया है। आज़ादी के 75 साला तकारीब के ज़मन में रियासत गिर सतह पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए गए हैं, जिनमें अवामी नुमाइंदे, महकमा पुलिस समेत दीगर महकमों के अफसरान भी हिस्सा ले रहे हैं। आज हबीबनगर पुलिस की जानिब से यूनिक केयर अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। बताया गया है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में तकरीबन 25 लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर TRS हुकूमत की जानिब से 15 दिनों तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत जारी की गई है और इसी हिदायत के तहत कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल में आज खून का अतिया कैंप लगाया गया। मलकाजगिरी TRS रुकने असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में अस्पताल के डॉक्टर्स, मुकामी कॉरपोरेटर्स, TRS कायदीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब मलकाजगिरी पुलिस CI जगदीश्वर राव की ज़ेर क़यादत भी खून का अतिया कैंप लगाया गया, जिसमें कई रज़ाकारा तंजीमों और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया।
شہر حیدرآباد میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ایک 26 سالہ شخص نے منگل کی رات مبینہ طور پر اپنے مکان میں یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔ اس شخص کی شناخت ڈی ناگرجنا کے طور پر ہوئی ہے، جو میر پیٹ کا رہنے والا تھا اور ایک پرائیویٹ سٹور میں کام کیا کرتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ منگل کی شام سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور بعد میں پنکھے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ صحت کے مسائل سے دوچار تھا۔ مقامی پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ علاقے افضل گنج میں واقع درگاہ حضرت جان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں قبروں کی دوبارہ تعمیر کے دوران وقف مافیا کی جانب سے آج ہنگامہ آرائی کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ وقف مافیا کی جانب سے قبروں کو مس مار کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے مداخلت کرتے ہوئے درگاہ کا دورہ کیا تھا اور وقف بورڈ کی جانب سے مذکورہ قبرستان کو سیل کر دیا گیا تھا۔ عوام کی نمائندگی پر وقف بورڈ صدر نشین نے قبرستان میں مسمار کی گئی قبروں کو دوبارہ بنوانے کی اجازت دی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ آج جیسے ہی قبرستان میں تعمیری کاموں کا آغاز ہوا، کچھ خواتین وہاں پہنچ گئی اور خود کو متولی بناتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرنے لگی۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر افضل گنج پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور تعمیری کاموں کو رکوا کر قبرستان کو دوبارہ مقفل کر دیا۔ مقامی عوام نے میڈیا کے ذریعے وقف بورڈ CEO سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور مسئلے کو حل کرتے ہوئے تدفین کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس اجازت نہیں ہے اور کانگریس قائدین کے وہاں جانے کی کوشش کے بعد وہاں پر دفعہ نظام آباد کے رکن قانون ساز کونسل و دختر وزیر اعلیٰ KCR کے کویتا نے TRS حیدرآباد یونٹ کی جانب سے منعقدہ خون کا عطیہ کیمپ میں حصہ لے کر خون کا عطیہ بھی دیا۔ کویتا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے غربت، بے روزگاری اور مذہبی تعصبیت کو ملک کے اہم مسائل قرار دیا۔ تلنگانہ جاگرتی صدر نے کہا کہ اگر ملک سے غربت، بے روزگاری اور مذہبی تعصبیت کا خاتمہ کر دیا جائے تو آزادی کے 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمارا ملک عالمی سطح پر ناقابل تسخیر طاقت کا حامل بن جائے گا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کی مثبت تبدیلی کے لاہ عمل کو قطعیت دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ بھی کیا۔ رکن قانون ساز کونسل کویتا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کی نافذ کردہ اسکیمات کو ملک بھر میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے عوام کو بھی موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ MLC کویتا کا کہنا ہے کہ ہم سب کو ملک کی ترقی کے لیے ازسرنو محنت کرنی ہوگی۔ نظام آباد MLC نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی اور TRS حکومت کی متعارف کردہ اسکیمات پر مرکز کی تنقیدوں کو غلط بتایا۔ قبل ازیں TRS قائد نے MP کے کیشو راؤ کے ہمراہ خون کا عطیہ کیمپ کا افتتاح بھی انجام دیا۔ ہندوستان میں مہلک مرض کورونا کے کیسز میں نمایاں طور پر کمی درج کی گئی ہے۔ یومیہ کورونا کیسز کی تعداد گھٹ کر 9062 درج کی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں کووڈ-19 کے 9062 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ گزشتہ روز رپورٹ کیے گئے 15040 کیسز کے مقابلے کم ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے 24 گھنٹوں کے دوران 36 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جس سے ملک میں کووڈ سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 5,27,134 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی شرح 0.24 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 15,220 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے مجموعی تعداد 4,36,54,064 ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.5% ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 3,64,038 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے کورونا ٹیسٹ کی کل تعداد 88 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ویکسین لینے والوں کی تعداد 208 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ BJP اسٹیٹ پریزیڈنٹ و رکن پارلیمان کریم نگر بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرام یاترا نے 1000 کلومیٹر کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ BJP اسٹیٹ پریزیڈنٹ ریاست تلنگانہ میں TRS حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لانے اور آمرانہ راج کو ختم کرنے کے مقصد سے پرجا سنگرام یاترا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 82 دن میں
1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے اور 34 اسمبلی حلقوں کا دورہ کیا ہے۔ 1000 کلومیٹر کا سنگ میل عبور کرنے پر بنڈی سنجے نے پالوکرتی اسمبلی حلقے میں کارکنان کے لگائے گئے پائلان کی نقاب کشائی بھی کی۔ مقامی رہنماؤں نے اس موقع پر جشن منایا، 1000 غبارے اڑائے اور 1000 گولیاں بھی چلائی یعنی آتش بازی کی۔ بنڈی سنجے کمار کی پد یاترا کا پہلا مرحلہ 28 اگست سال 2021 کو بھاگیہ لکشمی مندر سے شروع ہوا تھا، جو کہ 2 اکتوبر کو حسن آباد پر اختتام کو پہنچا تھا۔ پد یاترا کے دوسرے مرحلے کا آغاز 14 اپریل سے عالم پور کے جوگو لامبا سے ہوا تھا اور پد یاترا کا تیسرا مرحلہ 2 اگست سال 2022 کو شروع ہوا ہے اور 15 دنوں سے جاری ہے۔ 82 روزہ پد یاترا کے دوران بنڈی سنجے کمار نے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگوں سے ملاقات کی۔ انہیں مختلف مسائل پر ہزاروں درخواستیں بھی موصول ہوئی۔ بنڈی سنجے کمار نے ریاستی حکومت کو خطوط لکھ کر ان مسائل کی یکسوئی کے لیے کہا ہے۔ ٹی این جی اوز حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر ایس ایم حسینی مجیب اور وقف بورڈ کے اسٹاف نے آج صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان سے ملاقات کی اور مختلف مطالبات پر مبنی یادداشت پیش کی۔ انہوں نے پی آر سی پر عمل آوری، کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے، وقف بورڈ اسسٹنٹ سیکرٹری فاروق عارفی کی معطلی کا مطالبہ کیا اور الزام لگایا کہ فاروق عارفی نے بورڈ کے اسٹاف کے ساتھ بد کلامی کی اور غیر شائستہ سلوک کیا۔ آپ کی منمانی نہیں چلے گی، آپ کی منمانی سسپینڈ علی فاروقی ریتم بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کامیڈین منور فاروقی کے شو کا بائیکاٹ کرنے کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جاری کردہ ویڈیو میں کہا کہ ہائی ٹیک ہال نمبر 3 میں 21 اگست کو یہ پروگرام ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف ریمارکس کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ پولیس سے خواہش کر رہے ہیں۔ انہوں نے منور فاروقی کی مخالفت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس شو کی اجازت منسوخ کرنے پولیس سے مطالبہ کیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کرنے والے مسافرین کو پکڑ لیا گیا۔ کسٹم کے حکام کے مطابق بحرین اور شارجہ سے آنے والے 2 مسافرین کو شبے کی بنیاد پر روک لیا گیا، جن میں سے ایک کے پاس سے 9,23,000 روپے مالیتی 176 گرام سونا برآمد ہوا، جو اس نے اپنے زیر جامہ میں چھپا کر رکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور طیارے سے آنے والے مسافر کے پاس سے 13,73,000 روپے مالیتی 260 گرام وزنی سونا برآمد کر لیا گیا، جو وہ لیڈیز ہینڈ بیگ میں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حکام کے مطابق دونوں مسافرین کے پاس سے 23,73,000 روپے مالیتی 436 گرام وزنی سونا ضبط کر لیا گیا۔ تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ بک فیئر کا وزیر سرینیواس گوڑ نے افتتاح کیا۔ ایل بی اسٹیڈیم میں منعقدہ اس فیئر میں کئی اسٹالز لگائے گئے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے گاندھی جی کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور ان کی ملک کے لیے خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے اس موقع پر طلباء میں کتب بینی کی ضرورت پر زور دیا۔ بی جے پی تلنگانہ کے انچارج ترون چگ نے کہا ہے کہ کے سی آر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس حکومت بی جے پی کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور بی جے پی کارکنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست میں جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 21 اگست کو ہونے والے وزیر داخلہ امت شاہ کے جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ ہنم کنڈا کے پرکال میں بی جے پی لیڈر گرو پرساد پر ٹی آر ایس کے کارکنوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ ان کو علاج کے لیے فوری طور پر خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ اس واقعے کے خلاف ریاستی بی جے پی کارکنوں نے شدید احتجاج کیا۔ پرکال بس اسٹینڈ سرکل پر یہ احتجاج کرتے ہوئے رکن اسمبلی دھرما راؤ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلے میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ بی جے پی کی قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر یہ جواب دیں کہ مودی تلنگانہ کے لیے کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم کی توہین کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے سی آر بہبود پر نہیں، جھوٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ مودی پر تنقید کرنے کا کے سی آر کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ملک اسمبلی حلقے میں سی ایل پی کے وفد کا کانگریس کے مقامی کیڈر نے شاندار استقبال کیا۔
منڈل مستخر چوراہے پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے پھول مالائیں چڑھائیں اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ملک کے لیے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی خدمات کو یاد کیا. گنیش فیسٹیول کے سلسلے میں ڈاکٹر ایم سی آر ایچ آر ڈی ادارے میں وزیر سرینواس یادو کی صدارت میں گنیش اتسو کا جائزہ لیا گیا. 31 اگست سے شروع ہونے والے گنیش فیسٹیول، نوراتری، ستمبر میں ہونے والے گنیش وسرجن کے سلسلے میں اس موقع پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر موصوف نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کو مختلف ہدایات بھی دیں. ریاستی وزیر محمد محمود علی، میئر گدوال وجے لکشمی، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں اور بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے ذمہ داران اس اجلاس میں شریک تھے. حکومت نے گنیش فیسٹیول کے سلسلے میں ماحول دوست گنیش کی مورتیوں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ کیا ہے. مختلف محکمہ جات کی جانب سے 6 لاکھ گنیش کی مورتیوں کی تیاری کی جا رہی ہے. مورتیوں کے وسرجن کے لیے اضافی 50 مصنوعی تالاب تیار کیے جا رہے ہیں. جی ایچ ایم سی کی جانب سے 4 لاکھ مٹی کی مورتیوں کی تقسیم کی جائے گی. کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں منوگڑو اسمبلی حلقے کے کانگریس قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضمنی انتخاب میں پارٹی کی کامیابی کی حکمت عملی پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں منوگڑو اسمبلی حلقے میں پارٹی کو مستحکم کرنے پر بھی زور دیا گیا. مادھاپور اور کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں کے 2 سارقین کو گرفتار کر لیا. پولیس نے 19 سالہ یوگیشور عرف اپو اور 39 سالہ شفیع ساکن بالاپور کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے 15 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی، جس کی مالیت 5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. پولیس کے مطابق ملزمین پرہجوم مقامات اور رہائشی علاقوں میں مکانات کے سامنے ٹھہرائی گئی گاڑیوں کا سرقہ کر کے کم قیمت پر فروخت کر دیا کرتے تھے. وہ شمس آباد، شاد نگر، جڑچلہ، نلگنڈا، بنجارہ ہلز، میاں پور، کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ، کوکٹ پلی، پیٹ بشیر آباد، ایل بی نگر، مادھاپور اور راجندر نگر علاقوں میں چوری کی وارداتوں میں ملوث بتائے گئے ہیں. اندرا بھون میں منوگڑا ولیج کوآرڈینیٹرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں منوگڑا اسمبلی حلقے میں کانگریس کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اے آئی سی سی انچارج مانیکیم ٹیگور اور دوسروں نے اس اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں اس اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے مسئلے پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پولیس نے کانگریس مقررہ پارٹی کے ایک وفد کو دموگڑا آپشی پروجیکٹ کے دورے سے روک دیا. اس وفد کو بھدراچلم ٹاؤن میں کے فنکشن ہال پر روک دیا گیا، جس کے بعد سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے پولیس کے رویے کی مذمت کی اور اعلیٰ عہدیداروں سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے انہیں پروجیکٹ کا دورہ کرنے کی اجازت دینے کی خواہش کی. مقامی اسسٹنٹ کمشنر پولیس روہت نے وفد کو بتایا کہ اس وفد نے پروجیکٹ کے دورے کے لیے قبل از وقت اجازت حاصل نہیں کی ہے. وفد نے پولیس سے کہا کہ پروجیکٹ کے دورے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پولیس کے رویے پر برہم کانگریس کارکنوں نے سی ایل پی کے وفد کے ساتھ دھرنا دیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے. رکن اسمبلی کانگریس ڈی سریدر بابو نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے پولیس کے رویے پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ کانگریس قائدین کو پروجیکٹ کے دورے سے روک دیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک ماؤ نوازوں سے متاثرہ علاقہ ہے. سریدر بابو نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل ہی اس دورے کے تعلق سے پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود دورے کے لیے کوئی اجازت نہیں دی گئی اور کوئی انتظامات بھی نہیں کیے گئے. سعید آباد میں 800 میٹر اونچے ترنگے کے ساتھ ریلی نکالی گئی. سعید آباد انسپکٹر نے کرن باغ میں اس ریلی کو جھنڈی دکھائی. ریلی ملک کی آزادی کے ڈائمنڈ جوبلی کے حصے کے طور پر نکالی گئی، جس میں اسکولی طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کیمبرج اسکول کے صدر نشین شنتان کمار نے کہا کہ ڈائمنڈ جوبلی تقاریب مستقبل کی نسلوں میں جذبہ پیدا کرے گی. مہاراشٹر میں 2 ٹرینوں میں ہوئے تصادم کے نتیجے میں 50 مسافرین زخمی ہو گئے. اس واقعے میں 3 بوگیاں پٹریوں پر سے اتر گئیں. یہ واقعہ گونڈیا میں جمعرات کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا. اس واقعے میں کسی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. یہ ٹرین چھتیس گڑھ کے بلاسپور سے راجستھان کے جودھ پور جا رہی تھی. سگنلنگ کے مسئلے کے سبب یہ واقعہ پیش آیا. ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر تلنگانہ بھون میں خون کے عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا. اس موقع پر ٹی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا اور دوسروں نے خون کا عطیہ دیا. ٹی آر ایس رکن اسمبلی ناگندر نے خون کے عطیے کی اہمیت سے واقف کروایا.